बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान गवादर पाकिस्तान का सुनहरा मुस्तकबिल और मैं हूं मुनव्वर अतीक। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारे साथ एज एन एक्सपर्ट मौजूद होते हैं हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब तारिक मुनीर साहब। और आज हमने स्टूडियो के अंदर जिस शख्सियत को दावत दी है, जब इनकी आप गुफ्तगू सुनेंगे, जब इनकी आप बातें सुनेंगे और इनका विजन देखेंगे, और फिर एक और चीज मैं लाजमी कहना चाहूंगा प्रोग्राम से पहले कि ये प्रोग्राम के आखिर में आप ये फैसला कीजिएगा कि गवादर और सी पैक क्या था प्रोग्राम शुरू होने से पहले और प्रोग्राम खत्म होने के बाद सी पैक क्या है, क्योंकि यकीनन वो तमाम बातें जिनसे अभी आप लाइल्म हैं, अभी एक घंटे के अंदर उनसे आपको आगाही होने जा रही है। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मीर मोहम्मद अली खान साहब, इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, और बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया, कराची से तशरीफ लाए स्पेशली हमारे लिए, और हमारी ये खुशकिस्मती है जी कि आपने हमें ज्वाइन किया। तारिक मीर साहब, गुज़श्ता दिनों में क्या सूरत हाल रही गवादर की, फिर आगे चलते हैं। गवर्नमेंट ने जी जो नुमाइशी तौर पे पहली कंसाइनमेंट आई है सोच से कि वहाँ से कस्टम क्लियर होके पाकिस्तान के मुख्तलिफ खित्तों से गुजरती हुई गवादर पहुँचना शुरू हो गए कंटेनर्स। बेसिकली एक किस्म का ट्रायल रन है। वो देखना चाहते हैं कि रास्ते में क्या मसाइल होते हैं, कस्टम्स में क्या इश्यूज़ होते हैं, सिक्योरिटी के क्या इश्यूज़ हैं, और पोर्ट के ऊपर वो कैसे हैंडल किया जाता है। दूसरा, पूरी दुनिया को ये मैसेज देना है कि ये डूएबल है, हम इसको करेंगे, हमने कर दिया है, जो कुछ इसके रास्ते में आएगा हम उस रुकावट को दूर करेंगे। ये चाइना और हमारी दोस्ती का अज़्म है, और ये मैसेज दिया जा रहा है पूरी दुनिया को, जो शायद एक्चुअली रेगुलर जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट शुरू होगी इस रूट के थ्रू वो दिसंबर ऑनवर्ड्स होगी, लेकिन ये ट्रायल रन सक्सेसफुली गवर्नमेंट करने जा रही है। अमन और अमान के साथ ये काफिला अपने मंजिल मकसूद में पहुंच गया, और ये इस बात की गमबाजी करता है कि पाकिस्तान में अमन ही अमन है। इंशाल्लाह वो जितने खदशात हैं वो सब गलत हैं, जो लोग बातें करते हैं वो गलत है। इंशाल्लाह बिल्कुल सही। मीर मोहम्मद अली खान साहब, पहले तो मैं फिर एक बार आपका शुक्रिया अदा करूंगा। सर आपका शुक्रिया। हम असल में इस प्रोग्राम के थ्रू ये चाहते हैं कि वो लोग जो कुछ नहीं जानते और सी पैक के खिलाफ बात करते हैं, या वो लोग जो बहुत कुछ जानते हैं, उन्हें सब पता है कि क्या होने जा रहा है, और अगर ये सी पैक कंप्लीट हो गया तो पाकिस्तान इक्तिसादी तौर पे कितना मजबूत हो जाएगा, वो इसके खिलाफ बात करते हैं। क्या कहिएगा कि सी पैक क्या है? कहाँ से शुरू करूं? एक पूरा फसाना है ये। देखिए, जो नहीं समझकर ख्यासाराइयां कर रहे हैं वो ख्यासाराइयां हैं, आदतन नेगेटिव बात कर रहे हैं। एक ट्रेंड बन चुका है कि अच्छी चीज होने लगे तो इब्लीस का किरदार अदा किया जाए। तो जैसे अल्लाह ज़मीन पर नहीं आता वसीले बनाता है, इसी तरह मेरे ख्याल में इब्लीस भी चंद बंदों को चूज करता है इस दुनिया में सही बात। जो दूसरों को बहकाते हैं। जिनको पता है, और मैं सिर्फ अपने पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा, जिन ममालिक को पता है, जिन लैंडिंग एजेंसीज को पता है, जिन इकोनॉमिक पावर्स को पता है कि सीपेक क्या है और पाकिस्तान का इस इक्तिसादी मुस्तकबिल क्या होने वाला है, उनको डर है। इसलिए कि देखिए, जो कंट्रीज इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाती हैं वहां पे टेररिज्म नहीं होता। जो इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाती हैं वहां पर लिटरेसी रेट हायर हो जाता है, वहां पे हैप्पीनेस इंडेक्स एक होता है जो ऊपर चला जाता है इंसान। सीपेक है क्या? हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को दो बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं जो गलत है। एक हम समझते हैं सिर्फ ग्वादर है, दूसरे समझते हैं रोडें बन रही हैं। ठीक है, आम आदमी को आप इस तरह समझाएंगे कि एक बंदरगाह है और सिर्फ रोड है तो कुछ समझ नहीं आएगा। बंदरगाहों को भी तीन तरीके कार से जांचा जाता है। एक होता है डेप्थ ऑफ द पोर्ट, दूसरा होता है नंबर ऑफ बर्थ्स, तीसरा होता है लेबर कॉस्ट। अगर आप डेप्थ देखें ग्वादर की तो इट इज द डीपेस्ट, जो आगे चल के जब कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप जबल अली की जिसने खित्ते का मुस्तकबिल बदल दिया,
اس کی ڈیپتھ دیکھیں اگر تو 11 میٹر ہے میرے خیال میں یا 12 میٹر ہے. چابہار سے ہم ڈرتے ہیں کہ جی انڈیا اس کو فائنانس کر رہا ہے, 100 بسم اللہ کیجئے جی, اس کی 10 میٹر ہے. دوسروں کی دمام کی 13 ہے, سب ملا ملو کر. گوادر کی ڈیپتھ ایٹ کمپلیشن ول بی 18. یس بالکل 100%. 120 برڈس ایٹ کمپلیشن ہوگی. جبل علی کی 67 ہے. لیبر کاسٹ تو ہماری ہمیشہ سے چیپ رہی ہے. اب گوادر کو چھوڑ دیجئے, اب آ جائیے چائنا کی اکانومی پہ. چائنا کو کیوں ضرورت پڑی سی پیک کی پروپوزل دینے کی؟ چائنا کا سب میں بڑا پرابلم جو ہے, دے آر ون آف دا لارجسٹ کنزیومرز آف کروڈ آئل. 10.6 ملین بیرلز اے ڈے وہ کنزیوم کرتے ہیں, جس میں سے 80% وہ امپورٹ کرتے ہیں, اور اس 80% کا 8 ملین بیرلز پر ڈے کا آدھا جو ہوتا ہے وہ اسٹریٹ آف ملکا کے تھرو شنگھائی جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو 3 مہینے 12 دن 14 دن ہوتا ہے. اب اگر یہ کاشغر کے روٹ کے تھرو گوادر سے امپورٹ کریں گے تو یہ تقریباً مہینے کے اندر یا مہینے کے لگ بھگ سی وائج اور پلس 10 سے 12 دن روڈ وائج ملا کے وہاں تک پہنچ جائے گا. تو اگر عقل کہتی ہے کہ اگر آپ کی کاسٹ اتنی کم ہو جائے گی تو آپ شروع میں چلے 30% بھی 40% بھی اگر گوادر کے تھرو منگا. اچھا نہیں, اس میں ایک سوال اٹھایا جاتا ہے, وہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی جیسے 20 لاکھ بیرل تیل آتا ہے اس کا جہاز کے اوپر, اگر وہی آپ ٹرانسپورٹ یہاں سے بائی روڈ لے کے جائیں گے تو آپ کو ایکسپینس اس سے کہیں زیادہ پڑے گا. جہاز پہ آپ کو ایکسپینس کم پڑتے ہیں کیونکہ اس میں اتنا زیادہ اکٹھا ہی چلا جاتا ہے, اور یہاں کم. یہ کہا جاتا ہے ویسے جی, یہ کہا جاتا ہے, اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب وہ شنگھائی پورٹ پہ پہنچتا ہے تو وہ بھی تو ڈسپرس ہوتا ہے پورے ملک میں. چائنا میں وہ بھی تو ٹرکس کے اندر, وہ ایک ہی جگہ شنگھائی میں تھوڑی یوز ہو رہا ہے, تو وہ پورے چائنا میں جاتا ہے. ویسٹرن چائنا جو ژنگجیانگ پروونس ہے, which is the fastest growing province economically of China. 1 trillion renminbi is the GDP of Xinjiang province جو ہے. پچھلے 5 سال سے وہاں کی جی ڈی پی 11% a year پہ گرو ہوئی ہے, جو کہ unheard of ہے. چائنیز اکانومی ٹوٹل سلو ڈاؤن ہوئی ہے, مگر Xinjiang province جو ہے جس میں 120 ملین کچھ لوگ ہیں اور جو پاکستان جس سے بارڈر ہے, ٹھیک ہے نا, سب میں زیادہ آئل اور ٹریڈ وہاں سے ہوگا. ٹھیک ہے. اس وقت چائنا میں دیکھیے, چائنا نے ایک پورا ٹوٹل میکرو لیول پلان بنایا ہے, 1 بیلٹ 1 روڈ, OBOR جسے کہا جاتا ہے, جس میں ایران سے انہوں نے $624 بلین کا 24 سال کا ٹریڈ اگریمنٹ کیا ہے. $624 بلین کا. چائنیز انفراسٹرکچر, ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک انہوں نے قائم کیا, جس میں $162 بلین پہلے ڈالے اور پھر کہا کہ ہم سی پیک کریں گے. وہ کس لیے کیا؟ اتنا بڑا کمٹمنٹ چائنا کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ جب یہ روڈ نیٹ ورک بن جائے گا تو یہ صرف ہمارا فائدہ نہیں ہوگا, اس میں سب میں زیادہ فائدہ چائنا کا ہے, اور اصولاً ہونا بھی چاہیے کیونکہ وہ اتنا بڑا رسک لے رہے ہیں. دس ول کنیکٹ 40 کنٹریز ٹریڈ ایٹ کمپلیشن. 40 ممالک, پورے CIS کنٹریز آ جائیں گے, پھر ایکس سوویت ریپبلکس بھی آ جائیں گے, ایران بھی آ جائے گا, افغانستان بھی آ جائے گا, ان کا افغانستان کا ٹریڈ اتنا زیادہ نہیں ہے, ٹرکی تک چلا جائے گا, ٹرکی سے آگے یورپین یونین کا ایکسس مل جائے گا. ان سب 40 ممالک کا جو صرف ٹریڈ ہوگا, میں جی ڈی پی کی بات نہیں کر رہا ہوں, ول بی $2.5 ٹریلین. صحیح, بالکل ٹھیک. تو $2.5 ٹریلین کا ٹریڈ ہوگا, اور اس کا ہم اگر چھوٹا سا بھی حصہ بن جائیں, تو میرے خیال میں ہماری جی ڈی پی کی گروتھ 5% تو ہم پلک جھپکتے پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. آج سے 8 یا 10 سال کے اندر وی شوڈ بی, میں ریئلسٹک کہہ رہا ہوں, 8 سے 10 سال کے اندر. دوسرے تو کہتے ہیں کہ 6 سال کے اندر 7% ہمیں پہنچ جانا چاہیے. 7 and above جی ڈی پی گروتھ جس ملک کی ہو جائے, that means we will create
2.5 million new jobs, our GDP will get to about 700 billion dollars a year. इस वक्त 224 बिलियन डॉलर के ऊपर है. अच्छा, ये जो 25 लाख जॉब्स क्रिएट होंगी अगर ये जीडीपी रेशियो हमारा बढ़ जाता है जैसा आपने फरमाया, जबकि ये जो गवर्नमेंट का हमारा इदारा है जो इसके ऊपर प्लान कर रहा है, जो हमारी किस्मत के फैसले कर रहा है कि आइंदा 2020 तक 25 तक पाकिस्तान कैसा होगा, वो जब बताता है वो कहता है जी 7 लाख लोग एम्प्लॉय होंगे, सी पैक से बेनिफिशरीज होंगे, और अभी आपने जो बात की वो 25 लाख पे, तो इतना डिफरेंस, क्या उनके पास ये डाटा मौजूद नहीं है? देखिए, वो बेइंतहा गवर्नमेंट कंजर्वेटिव जॉब्स, कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स लेती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट्स आर आंसरेबल टू द लोएस्ट लेवल. मगर हमेशा ये नहीं होता, कभी वो अपनी मर्जी से थोड़ा इस जगह से ज्यादा देते हैं, इस जगह से कम कर देते. चले 7 लाख की. अब इतनी अच्छी अच्छी बातें तो हमने कर ली सीपैक के बारे में, अब रियलिटी पे आते हैं. आया कि इन सब चीजों का फायदा खुद ब खुद हमें पहुंच जाएगा? नहीं. आर वी डूइंग स्किल डेवलपमेंट? अगर चले 7 लाख नहीं 3.5 लाख जॉब्स क्रिएट होगी. हम अपने लोगों को जिस एरियाज में जॉब क्रिएट होने वाली हैं, आया कि हम उन्हें ट्रेन कर रहे हैं उन स्किल्स में? आया कि हमने कल्चरल इकोनॉमी को स्टडी किया है चाइनीज की? हम हाथ पे हाथ धरे ऑल्सो हम भी बैठे हुए हैं और हम ये समझते हैं कि इन सब चीजों के फवायद, जैसे घर की छत पे बैठो तो बारिश होती है तो आप गीले हो जाते हैं, कि ये इकोनॉमिक वेटनेस आप पे आ जाएगी. नहीं आएगी. ये जॉब अगर हम अपने लेबर फोर्स को, सेमी स्किल फोर्स को, एग्जीक्यूटिव्स को, देखिए चाइनीज इंग्लिश नहीं बोलते, और अगर बोलते भी हैं तो बहुत ही कम बोलते हैं. आर वी हैविंग लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स? हम इंपोर्ट नहीं कर रहे चाइना से सिर्फ कि जी 20 साल तक आप जाएं, माल खरीद के कपड़े लेके आ जाएं और यहां बेच दें. वी आर इकोनॉमिकली मैरिंग देम. दिस इज अ मैरिज, दिस इज नॉट अ टेम्परेरी. बिल्कुल ठीक है, ये सिलसिला आगे चलेगा. मैं मुझे चूंकि एक ब्रेक पे भी जाना है, लेकिन उससे पहले मैं तारिक मुनीर साहब से, चूंकि हम भी अक्सर यही बात करते हैं कि ये जॉब्स निकलेंगी और लोगों को जो फायदा पहुंचेगा वो 7 लाख नहीं है, वो मोर देन 20 लाख, जैसा कि आपने उसकी तस्दीक. आप क्या कीजिएगा कि ये जो अभी चूंकि हमारे पास 2-3 राय इस तरह से आ चुकी हैं कि जिसमें 20 लाख से ज्यादा की जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो आप क्या कहिएगा इस हवाले से कि ये इस बात में वजन है या हम गवर्नमेंट की बात को लेकर बैठे हैं? नहीं, गवर्नमेंट की बात में बिल्कुल नहीं है जी, बिकॉज आप किसी भी चीज़ पे देख लें, किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं है. डेफिनेटली जॉब जो है वो 2 मिलियन या से ज़्यादा होंगी, और सिर्फ पंजाब में टेप्टा में सुनने में आ रहा है कि वो कुछ पेशरफ्त कर रहे हैं सी पैक को मद्देनजर रखते हुए स्किल्ड लेबर को ट्रेन करने के लिए. बाकी किसी और फील्ड के अंदर कोई भी किसी किस्म की कोई तैयारी या कोई भी पेशरफ्त नहीं हो रही. सब इंतज़ार कर रहे हैं जब एक्चुअली चाइनीज यहाँ आ जाएँ, जब एक्चुअली पोर्ट बन जाए, जब सारा कुछ हो जाए तो फिर हम देखेंगे, फिर हम सोचेंगे. मतलब आप अच्छा, इससे एक और बात नहीं समझ आती कि जो वीएन होना चाहिए, मतलब जो एक आम आदमी का वीएन है जो गवर्नमेंट के अंदर नहीं है, लेकिन वो उन चीजों को उस हिसाब से देख रहा है कि आने वाले दिनों में क्या होगा. वो तो ये देख रहा है कि यहाँ पे जो जॉब्स क्रिएट होंगी वो 20, 25, 30 लाख होंगी, लेकिन वो शायद अपने किसी उस छोटे से सिनेरियो के अंदर, उस छोटे से सी पैक को लेके अपने कम वीएन की वजह से वो ये कह रहे होंगे नहीं इतनी होगी. वीएन का भी तो फर्क हो सकता है. एक्चुअली अगर आप देखें, जो एक मिनिस्टर होता है या जो एक डिफरेंट मिनिस्ट्रीज का काम होता है, कोई भी जो है वो कहीं मसरूफ नहीं है. मतलब पिछले हफ्ते के अंदर मेरा ख्याल है 4 रेलवे के हादसा हो चुके हैं, लेकिन हमारे रेलवे के जो वजीर हैं वो किसी और महाज पे मसरूफ हैं, कोई और चीज़ का दिफा कर रहे हैं. तो वो तो अपने काम पे टाइम ही नहीं है उनके पास देने का, और ना ही को उनकी तरफ से कोई शर्मिंदगी का इजहार आया, ना कोई अफसोस का आया, ना पशेमानी का आया, ना दुख का आया. उन्होंने कहा जी हो गया, वो 2 ट्रेनें थी, एक ही ट्रैक पे आ गया, आपस में टकरा गई, मैं कल पहुंच रहा हूँ, देख लूंगा. इसी तरीके से जो मनसूबाबंदी डिपार्टमेंट है, बिकॉज फैक्ट्स एंड फिगर्स तो गवर्नमेंट के पास होते हैं ना, इंडिविजुअल्स के पास या चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के पास नहीं होते. गवर्नमेंट का काम है इनको मोबिलाइज करना, इनको बकअप करना, इनको रास्ता दिखाना, इनको इंसेंटिव देना, इनको गाइडलाइन देनी. उसके बाद फिर बिजनेस कम्युनिटी काम ना करे, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स हरकत में ना आए, इंडिविजुअल या पूरी कौम या नेशन उस तरफ न चले, तो फिर हमारी गलती है. बिल्कुल सही है. मुझे ब्रेक पे जाना है और इसको फिर कंटिन्यू करेंगे. और ये बड़ा अहम इशू है
کہ اس میں ابھی تک گورنمنٹ وہ کام نہیں کر رہی جو ابھی کرنا چاہیے اور جو تیاری جس طرح سے ہونی چاہیے. اس پہ بات کریں گے. ناظرین محترم ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں گوادر پاکستان کا سنہرا مستقبل. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب طارق منیر صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں میر محمد علی خان صاحب. خان صاحب، یہ تو بات ہو گئی کہ جس طرح سے تیاری ہماری ہونی چاہیے تھی وہ ہم نہیں کر پا رہے. وی این کی بات جیسا کہ میں نے بریک سے پہلے عرض کیا اور پریام سے پہلے جیسے ہماری بات ہو رہی تھی کہ بجٹ سپیس کے اوپر جب یہ ہمارے پارلیمنٹیرین جاتے ہیں کہ اس پہ بحث کرنی ہے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بجٹ ہوتا کیا ہے اور اس پہ بحث کرنے چلے جاتے ہیں. کہیں وہ والا معاملہ سی پیک کے ساتھ بھی تو نہیں ہے کہ جن کے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں ہیں وہ ان چیزوں کو اس حوالے سے کنسیو ہی نہیں کر پا رہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے چل کے سی پیک کے امپیکٹ کہاں آنے ہیں، کیسے آنے ہیں اور اس کے لیے قوم کو کس طرح سے تیار کرنا ہے. ہاں اور نہ، یہ میں جواب دوں گا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ بالکل غافل ہے، ایسے ہو ہی نہیں سکتا. کوئی آن گوئنگ تھنک ٹینک ہے اس کے اوپر؟ نہیں ہے. ڈسیمینیشن آف فائنینشیل ریسرچ اینڈ فگرز ٹو پبلک ہو رہی ہے اس وقت؟ نہیں ہو رہی ہے. اگر آپ جیسے باصلاحیت اینکرز پروگرام نہ کریں تو بخدا ایک عام انسان کو تو پتہ ہی نہیں چلے کہ ہو کیا رہا ہے. کبھی آپ ایڈ دیکھتے ہیں ٹی وی کے اوپر سی پیک پہ کیا ہو رہا ہے؟ سی پیک ہے کیا؟ سی پیک ہر بندے کو پتا چل گیا ہے سی پیک ہے. اس کو شاید اس کا ایبریویشن بھی نہیں پتا ہوگا، چلے نہ بھی پتا ہو کوئی بات نہیں. ہمارے یہاں ایک عام آدمی کو انگلش بولنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہماری احساس محرومی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں انگلش ہی بولنا ہے. مگر اس کے فوائد بتائے جائیں. دیکھیے ہمارے پاس پوری منسٹری آف انفارمیشن ہے. منسٹری آف انفارمیشن ایک ڈاکیومنٹری بنائے یا سنپٹس بنائے ڈاکیومنٹری کے، ایک پروگرام ویب سائٹ کے اوپر پلاننگ کمیشن جو بھی ہو وہ ڈال دے. دیکھیے پکچر اسپیکس لاؤڈر دین تھاؤزینڈ اور ملین ورڈز. ملین، خصوصاً ہمارے ملک میں تو اٹ اسپیکس لاؤڈر دین اے بلین ورڈ، کیونکہ ہمیں ورڈز تو پڑھنے ہی نہیں آتے زیادہ تر لوگوں کو. تو دکھائیں ایک بنجر زمین، دکھائیں جو پہلے تھی. ڈیولپرز دکھاتے ہیں نا، میں نام نہیں لوں گا، ٹی وی پہ ایڈز آتے رہتے، ڈیولپرز دکھاتے ہیں نا اتنا ترقیاتی کام ہو گیا ہے. اسی کو دیکھ کر انسان کو موٹیویشن انکریجمنٹ ملتی ہے، وہ جا کے کہتے ہیں یار میں بھی پلاٹ لے لیتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. ہم یہ ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ بھی بیچ رہے ہیں نا. دبئی تو پورا دبئی ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ ہے نا. کیا بیچا ہے؟ صحرا کو خواب بنا کے بیچ دیا ہے. Nothing else. بالکل ٹھیک بات. ہمارا تو یہ صحرا نہیں ہے، ہمارا تو یہ سمندر بھی ہے، پہاڑ بھی ہے، سیاحی بھی ہے، سب کچھ ہے. تو آئی تھنک اسکل ڈیولپمنٹ ٹیفٹا کر رہا ہے جی، انہوں نے چائنیز لینگویج کورسز بھی شروع کیے. اس کے علاوہ میں تو کراچی سے ہوں تو ہمیں تو میرے خیال میں ہم تو جاگے ہی نہیں ہیں، ہم تو جاگے ہی نہیں ہیں. اور جو جاگ گئے ہیں وہ جاگ کے غیر یقینی حالت میں ہے. نہیں سی پیک سے کچھ نہیں ہونا، سی پیک پنجاب کا ہو گیا ہے یار، پاکستان کا ہے سی پیک. اور میں تو ایک اور بات کہوں گا، جو سی پیک کے خلاف ابھی باتیں کر رہے ہیں باہر والے یا آگے چل کے کریں گے ماں سوائے ہمسایوں کے میں تو دوسروں کو انوائٹ کروں گا کہ یہ گلوبلائزیشن آپ نے ہمیں سکھائی نا، ویسٹ نے ہمیں سکھائی نا گلوبلائزیشن. اگر آپ نے جو سکھائی، ہم اچھے اسٹوڈنٹ ہیں، ہم نے سیکھ لی. اب ہم نے جب سیکھ لی تو آپ آ کے آپ بھی پارٹیسپیٹ کیجئے نا، آپ بھی پیسہ لگائیے اس کے اندر. ہم نہیں لگاتے آپ کے پروجیکٹس میں. ہم مطلب اٹلانٹک کے ادھر ادھر دنیا ڈیوائیڈ ہو گئی ہے نا اس وقت، یا ویسٹرن ممالک. تو بھائی ہماری گلوبلائزیشن اگر ہوئی ہے آپ ہی سے ہم نے سیکھا ہے اور بہترین طریقے سے سیکھا ہے. تو اگر ہمارے پاس اب انویسٹمنٹ اپرچونٹیز ہیں تو ہم کو فیل ہوتا ہوا دیکھنے کے بجائے یا وہ خواہش رکھنے کے بجائے جو کبھی پوری نہیں ہوگی انشاءاللہ، آپ دیکھیے یو کین بیٹ اس ناؤ، join us. You know, the oldest saying, now when we can't beat them, join them. یہ جو غیر یقینی صورتحال جس کی بات کی جا رہی ہے، کیسے نکالا جا سکتا ہے اس سے؟ یہ تو ایک پریام ہے ہمارا، کافی ہے. غیر یقینی صورت بھی جی خود بائی ڈیزائن کریٹ کی جاتی ہے. بیکاز آپ کسی چیز کو روکنا چاہتے ہیں
تو ایک تو ہے کہ آپ کھل کے سامنے آئیں اور اس کا راستہ روکنے کی کوشش کریں. اس میں آپ آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں اینڈ یو کوڈ بی شاٹ ڈاؤن. شاٹ ڈاؤن سے میری مراد وہ گولی مارنا نہیں ہے، یعنی آپ کو ہٹایا جا سکتا اس راستے سے. لیکن اگر آپ بڑی کامیابی سے بے یقینی کی کیفیت پھیلاتے رہتے ہیں تو وہ ادارہ یا وہ قوم یا وہ نسل یا وہ گھر یا وہ کمپنی گم گم کی حالت میں رہتی ہے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ گوادر کا کانٹریکٹ سنگاپور کی کمپنی کو دے دیا گیا. اس کمپنی کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا، کوئی تجربہ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. وہ 3-4 سال رہے، آیا کھایا پیا گلاس توڑے 4 آنے، 3-4 سال اس پروجیکٹ کو ڈیلے کرا دیا. اب آج ملک کے کچھ اداروں میں سی پیک کے حوالے سے ہنگامی صورتحال ہے، کچھ میں سکون ہے، کچھ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس وقت سی پیک کے حوالے سے باہر کی دنیا میں ہمارے روڈ شوز ہونے چاہیے. اس وقت ہم ان کو بتائیں کہ یہ جو 2200 کلومیٹر کی سڑک ہے اس پہ کیا کیا اپورچونٹیز ہیں، کہاں کہاں ہم اس کے اوپر انڈسٹریل زونز بن رہے ہیں، کیا کیا ریلیف ہے. مطلب آپ کو یاد ہوگا کہ اسی پروگرام میں ہم نے جو انکم ٹیکس سے ایک دوست بلوائے، انہوں نے جب ہمیں وہ انٹرپریٹ کر کے دیا تو بہت سی چیزیں تو ہمیں کلیئر ہوئی کہ وہ جو ریلیف ہے وہ ہے کیا. یعنی وہ اتنی بلیک اینڈ وائٹ ہونی چاہیے کہ وہ تو کہیں اشتہار بن کے یا ہر چوک میں وہ کتبہ لٹک رہا ہونا چاہیے کہ وہاں کیا ریلیف ملے گی جو انڈسٹری لگانے جائے گا. لیکن جب یہ چیزیں پتہ ہی نہیں لگیں گی، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، میں قطعاً گورنمنٹ کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، نہ کرنا چاہتا ہوں. یہ سارا کچھ وہیں سے ہونا ہے جو گھر کے ہیڈ ہیں، یہ جو والد محترم ہوتے ہیں گھر کے، انہوں نے بتانا ہے کہ بچے نے کس اسکول میں جانا ہے. 4 سال کا بچہ نہیں فیصلہ کر سکتا میں نے کس مونٹیسری میں جانا ہے. میٹرک کرنے کے بعد بچے نے رزلٹ تو اچھا لے لیا، وہ فیصلہ نہیں کر سکتا میں نے کس کالج میں جانا ہے. تو اسٹیٹ نے والدین کا رول نبھانا ہے اور پوری قوم کو گائیڈ کرنا ہے، پوری قوم کو اس الرٹ لیول پہ لے کے جانا ہے، اس ہنگامی صورتحال کا اعلان کرنا ہے. اس کے لیے تب یہ چیزیں ہو پائیں گی. ہم کیوں انتظار کر رہے ہیں کہ 7 سال بعد اس کے ثمرات آئیں گے یا 6 سال بعد آئیں گے؟ ہم اس کو 2 سال 2.5 سال 3 سال میں کرنے کی کوشش کریں. ہو سکتی ہے نا جی. جس طرح اب گورنمنٹ کو ہوش آیا ہے، گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے جتنے انرجی پروجیکٹس ہیں ان کو وہ ارلی ہارویسٹ کی کیٹیگری کے اندر 31 دسمبر 2017 تک انرجائز کرنا چاہتی ہے. اس کا بھی ایک وجہ ہے جی. ٹھیک ہے، چلے کوئی بھی وجہ ہمارے لیے بہتر ہے جی. تو میں کہتا ہوں کہ جی ہم باقی جو پروجیکٹس ہیں، مطلب صرف کیا انرجی کے پروجیکٹس ہیں سی پیک کے اندر، اور بے شمار چیزیں ہیں، ڈیولپمنٹ کا اتنا کام ہے، تو اس کے اوپر اگر ہم تیزی سے کام کر رہے ہیں. اور وہی بات جو میر صاحب نے فرما دی کہ کسی کو انٹرسٹ نہیں ہے کہ جس دن یہاں پہ خوشحالی ہوگی، ٹیررزم بھی ختم ہو جائے گا، سارے خوش باش بھی ہوں گے، روزگار بھی ملے گا، یہ ٹارگٹ کلرز بھی کم ہو جائیں گے. مطلب آج آدھی سے زیادہ ہماری انرجی صرف اسی کاموں پہ ہو رہی ہے ان کو روکنے کے لیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ بجائے ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ کس کی پراپرٹی کہاں پہ ہے اور کس کی کس جگہ پہ نہیں ہے، وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں. ہمیں کوئی غرض نہیں ہے اس کے ساتھ. ہمیں بتایا جائے کہ سی پیک کیا ہے، ہمیں بتایا جائے گوادر میں کیا اپرچونٹی ہے، ہمیں بتایا جائے کون سی لسٹ کدھر ہے وہ 800-900 آئٹمز کی جو چائنا نے دی ہے. بالکل بہت ضروری چیز کہ آپ یہ پروڈیوس کریں، میں پروڈکشن اٹھا لوں گا. 40 ملک لنک ہونے جا رہے ہیں میر صاحب نے فرمایا. تو یہاں تو ٹورزم کی اتنی بڑی اپرچونٹی ہے. جس نے بھی چائنا جانا ہوگا وہ یہاں سے گزر کے جائے گا، چائنیز نے جانا ہوگا یہاں سے گزر. گوادر کو آپ ڈیولپ کریں. پاکستان کا پورا گلگت بلتستان ہے، وہ کہتے ہیں جی جنت ہے وہاں پہ، اس کو ڈیولپ کریں. تو یہاں تو آپ سنبھال نہیں سکیں گے پیسے کے لیے کہ کتنا انفلو ہوگا فارن ایکسچینج کا، فارن کرنسی کا. میر صاحب، ایک طارق منیر صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ گوادر کے اندر 50,000 ڈسپلے سینٹر بن رہے ہیں چائنا کے. جو چائنیز کمپنی یہاں پر آئے گی وہ جو بھی پروڈکٹ بناتی ہیں اس کا ڈسپلے یہاں پہ گوادر میں کریں گی. جو لوگ بھی وہاں جاتے تھے وہ موسٹلی یہاں پر آیا کریں گے. ابھی جو ٹیپٹا نے کام شروع کیا یہ چینی زبان کو سکھانے کے حوالے سے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو 50,000 ڈسپلے سینٹرز ہوں گے وہاں پر 50,000 جابز کریٹ ہو سکتی ہیں انٹرپریٹر کی؟ سر 5,000 ہی ہو جائیں اگر جابز کریٹ. ہم تو زیرو سے شروع کر رہے ہیں. ہم تو زیرو سے شروع کر رہے ہیں نا. گوادر میں تو اس میں کوئی جابز ہے ہی نہیں نا، انلیس کے جو لوکل لوگ ہیں انہی کی جابز ہیں نا. تو ہمیں تو اللہ کا شکر ہر طریقے سے ادا کرنا چاہیے. میں تو کہتا ہوں
میں اور طارق بھائی تو یقین کریں گے 50,000 کا. اگر آپ سامعین یا ناظرین نہیں یقین کر رہے ہیں، چلے 4,000 کا یقین کر لے، 2,000 کا یقین کر لے، اس کی تیاری تو کریں. اس سے بڑی بات میں یہ چاہتا ہوں، دیکھیے جو ہماری فائنانس منسٹری کا ٹوٹل جو گیمٹ ہوتا ہے نا، وہ اس سے زیادہ تو سی پیک کا انویسٹمنٹ آنے والا ہے. ٹھیک ہے نا، ہم ایک منسٹری آف سی پیک کیوں نہیں بناتے؟ ہم اس منسٹری آف سی پیک کو پروونشل لیولز پہ کیوں نہیں بناتے؟ پروونشل منسٹریز آف سی پیک کیوں نہیں بناتے؟ اسی کے بعد ہم ہر میجر سٹی میں سی پیک ٹی ڈیپ ہے، صرف ایکسپورٹ کے لیے، جو کہ ہم فیل ہوئے جا رہے ہیں. ہر شہر میں ٹی ڈیپ کا آفس ہے. ہمارے یہاں ہر شہر میں سی پیک کا آفس کیوں نہیں ہے؟ ہم اس کو سیپریٹ کیوں نہیں کر دیتے؟ ہم اس کو ایک آٹونومس منسٹری کیوں نہیں بنا دیتے، جس کی پروونشل لیول پر بھی ہو اور ہر سٹی میں، ہر دیہی علاقے میں بھی جہاں جس قسم کی انڈسٹری ہو، وہی سی پیک کا ایک چھوٹا سا انفارمیشن آفس ہو. یہ سب یہ بڑی خوبصورت بات ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس بات کو ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے، لیکن مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. ناظرین محترم، ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں گوادر پاکستان کا سنہرا مستقبل. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب طارق منیر صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب میر محمد علی خان صاحب. میر صاحب، بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی تھی بریک سے پہلے، میں چاہوں گا کہ اسی کو کنٹینیو کیجئے، اور تھوڑا سا چونکہ ہمارا پروگرام اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو نہیں پتا یا جو سو رہے ہیں کہ بارش ہوگی تو فصل اگے گی، ان کے لیے بھی تھوڑا سا اس سیشن کے اندر تھوڑی سی گائیڈنس دے دیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، انفرادی طور پہ کیا کرنا چاہیے. دیکھیے، سب میں پہلے یہ جو سی پیک ہے، یہ ہر پاکستانی کو فائدہ دے گا، صرف پڑھے لکھے کو نہیں دے گا. یہ بھی ایک خام خیالی جو ہے، ایک کسان کو بھی فائدہ ہوگا اس سے کہ اس کا اناج بہت جلدی بک سکتا ہے. اگر وہ لوکل مارکیٹ میں کسی کے ہاتھ میں پھنس کے نہیں بیچنا چاہتا تو ٹرک پہ لا دے، ٹرکی بھیج دے، چائنا بھیج دے، 42 ممالک میں 40 ممالک میں بھیج دے. بڑھائی ہے اگر، میسن ہے اگر، لوہار ہے اگر، ہر قسم کا ہے. تو اگر آپ بہت زیادہ پڑھنا نہیں چاہتے کہ جی میں بیچلرز ماسٹرز نہیں کرنا چاہتا، تو لینگویج سیکھ لیں، ٹرانسلیٹر بن جائیں آپ، اٹیسٹر بن جائیں آپ، کچھ ایک سکل سیکھ لیں جا کے. ٹیفٹش کر رہا ہے اگر تو مطلب پنجاب میں آئے ہیں، اگر آپ ٹیفٹا سے سیکھیں، اپنے آپ کو تیار کریں. ورنہ کیا ہوگا، اس کی فلپ سائڈ بھی ہم دیکھ لیں. سر ورنہ کیا ہوگا، ہم وہ قوم نہیں بننا چاہتے کہ جو سوتی رہے اور جب جاگے تو دوسرے پہ بلیم کرے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم ان جابز کو فل نہیں کریں گے تو چائنیز فل کریں گے، چائنیز نہیں کریں گے تو کرگز کریں گے، کرگز نہیں کریں گے تو ازبک کریں گے، ازبک نہیں کریں گے تو کازک کریں گے، جو سارے جن ممالک سے روڈز گزرتی ہیں. جب یہ کریں گے تو اس وقت ہم جاگ کے کہیں گے ہمارے ملک پہ تو ثقافتی حملہ ہو گیا، معاشی حملہ ہو گیا، پتہ نہیں کس کس قسم کے حملے ہو گئے. تو میں پہلے سے یہ وارن کر رہا ہوں، یہ پھل پڑا ہے، جو پہلے اس کو لے لے وہ اس کا ہے. آپ سوتے رہیں گے، کوئی اور لے جائے گا تو پھر گلہ مت کیجیے گا. تو یہ بعض اوقات حکومت کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جن کو پتا نہیں ان کو موٹیویٹ کیا جائے. موٹیویٹ ٹی وی پہ بیٹھ کے یا اسلام آباد سے نہیں کیا جا سکتا. آپ آگہی تو پھیلا سکتے ہیں اپنے پروگرام کے تھرو، مگر ایک آپ عام آدمی کے سوال جواب کا، جو پیر کے دن 11 بجے آنا چاہتا ہے سیالکوٹ میں، اس کا جواب دینے کے لیے کوئی سینٹر ہو نا. صحیح بات، بالکل ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں سینٹرز بننے چاہیے، منسٹری بننی چاہیے پروونشل فیڈرل لیول کے اوپر، ڈسیمینیشن سینٹرز ہو، کال سینٹرز ہیں ہمارے، اس 600 لوگوں کا 200 لوگوں کا کال سینٹر جو کہ فارینرز کو بھی جواب دے. سی پیک کے لیے ایک ٹول فری نمبر فارینرز کے لیے بھی ہو اور ایک ٹول فری پاکستانیوں کے لیے بھی ہو، اردو میں بھی ہو، انگلش میں بھی ہو، چائنیز میں بھی ہو. بالکل صحیح، یہ سینٹرز قائم ہونے چاہیے. وہی والی بات طارق منیر صاحب جو ہم پچھلی دفعہ بھی کر رہے تھے کہ چائنیز اب کہہ رہے ہیں کہ ہم 40 5 سٹار ہوٹلز بنا رہے ہیں، ہم سو رہے ہیں. تو کیا اس کا کس طرح سے ہم جاگیں گے، کون جگائے گا؟ ایک تو یہ جو ہم پلان کر رہے تھے کہ جی ہم جا کے تو یہ جو
چیمبر آف کامرس ہیں مختلف شہروں میں، ان کو جا کے بریفنگ دیں. لیکن وہ تو ہم اپنے طور پہ چلے کر بھی لیتے ہیں، لیکن یہ کام ہمارا تو نہیں ہے نا، یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے. ہم تو جی آخری سانس تک، آخری ہمت تک، آخری حوصلے تک لڑیں گے اور کریں گے، بیکاز پاکستان کی بقا اور سلامتی اس کے لیے ہے. اور میں ہر دفعہ کہتا ہوں اور پھر کہوں گا، اور میر بھائی اور سب لوگ آپ ایگری کریں گے کہ یہ جو سی پیک ہے یا ون بیلٹ ون روڈ کا ہم حصہ بننے جا رہے ہیں، یہ قوموں کو ہزاروں سال میں ایک دفعہ موقع ملتا ہے. بالکل صحیح. اور خوش قسمتی ہے کہ ہم برا پرفارم کریں یا اچھا پرفارم کریں، چونکہ ہم راستے میں ہیں تو کو یہاں سے گزرنا ہے، تو کیوں نہ ہم اچھا پرفارم کر لیں، ہماری کو تھوڑی سی عزت بھی بن جائے، ہماری کو تھوڑی سی ڈگنیٹی بھی بن جائے. کراچی شہر میں، شہر سے باہر پچھلے 2.5 سال میں ایک چھوٹا سا شہر آباد ہوا ہے. نہ میں شہر کا نام لوں گا نہ کسی انڈیویجول کا لوں گا. آپ وہ جا کے دیکھیں، وہ ایک شرم کا مقام ہے کراچی شہر کے ایڈمنسٹریٹرز کے لیے، کراچی شہر کے ڈیولپرز کے لیے، سب کے لیے. 2.5 سال کے اندر نہ صرف وہ جگہ مکمل ایکوائر ہوئی، وہ فلی ڈیولپ ہوئی، اور سٹیٹ آف دی آرٹ وہ جگہ کسی بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے کم نہیں ہے، اور اس میں ورلڈ سٹینڈرڈ کی چیزیں بن رہی ہیں. میں اب ان کا نام نہیں لوں گا، وہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے گی. تو اگر اس قوم میں ایسے لوگ ہیں جو ویسا کام کر سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہم سی پیک میں چائنا کے ہم پلہ آ کے ان کے برابر آ کے کام کر سکتے ہیں. بھلے ہمارے پاس وہ وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، ہمیں وہ جذبہ اور وہ ول دکھانی چاہیے، وہ ڈیزائر دکھانی چاہیے، وہ کاوش کرنی چاہیے، وہ حوصلہ دکھانا چاہیے. مطلب ہم بالکل حوصلہ ہار کے بیٹھے ہوئے ہیں، تھک ہار کے بیٹھے ہوئے ہیں. خدا کی قسم یہ پچھلے دنوں انڈیا کی طرف سے ہمیں تھریٹ تھی. میں کہتا ہوں ایک آدمی کا حوصلہ اور ولولہ تھا. آپ نے 24 گھنٹے کے اندر موٹر وے سے وہ ڈیوائیڈرز ہٹائے اور 100 لینڈنگز اور ٹیک آفز ہوئی. میسج واز سینڈ ٹو انڈیا، ڈونٹ میس ود دیم، چیر پھاڑ کے رکھ دیں گے یہ لوگ. آپ کسی جگہ پہ اس طریقے سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے سے طاقتور دشمن کو پیچھے ہٹنے میں مجبور کر دیتے ہیں، اور گھر آئی ہوئی اس دولت کو، اس فلاح کو، اس کامیابی کو ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. اٹس ٹائم کہ ہم نے سب کچھ کرنے کی 1 لاکھ کلومیٹر سے زیادہ کی موٹر ویز بن رہی ہے چائنا کے اندر، اور پاکستان وہی جو راستہ پاکستان کے پاس آلریڈی موجود ہے اسی کو تھوڑا تھوڑا ساتھ میں سڑکیں ملا کے تو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ عمل ہمارا ٹھیک ہے؟ آنے والے دنوں میں پریشان نہیں ہوں گے ہم؟ بہت آسان ہے میرے لیے تنقید کرنا، اور فیکٹس کے بنا پہ بھی تنقید کرنا. انویسٹمنٹ بینکر اینڈ اکانومسٹ، تو میرے پاس تو ہمیشہ فگرز ریڈی ہوتے ہیں، تو بہت آسان ہو جائے گا میرے لیے. میں نہیں چاہتا، جب بہتری آ رہی ہے نا تو میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں ایز اے پاکستانی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو اور انکریج کروں، بنسبت ڈسکریج کروں. ڈسکریج کرنے والے بہت ہیں ہمارے یہاں، اور وہ کرتے رہیں گے اور منہ کی کھائیں گے انشاءاللہ. جیسے طارق بھائی نے کہا نا کہ جو جذبہ ہوتا ہے نا، کہ انہوں نے فیک سرجیکل اسٹرائک کی بات کی، ہم نے بولا آئیے ذرا کر کے تو دکھائیے جو آپ فیک ہی کہہ رہے تھے. انہوں نے کہا میں نے تو جا کے کہا تھا سر جی کل اسٹرائک ہے، انہوں نے کہا سر جی کل اسٹرائک ہے. تو سر ہمارے پاکستان کا مستقبل اچھا ہے، مگر مستقبل اچھا ہونے کے لیے آپ کو اپنے حال میں ایکشن لینا پڑتا ہے. مستقبل اچھا نظر آ رہا ہے، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ حال میں بیٹھے رہیں گے اور مستقبل خود بخود صحیح ہو جائے گا. تو ہر انسان پاکستان کا چاہیے کہ وہ پرو ایکٹیولی دیکھیں. آپ ایک چھوٹا سا چائنیز ریسٹورینٹ بھی لگا لیں گے نا، چائنیز ریسٹورینٹ بھی چائنیز کے ساتھ مل کے ہی لگا لیں گے، تو اگر 40-50 ہزار لوگ بھی گوادر میں اگلے 2 سال میں آ رہے ہیں، 50 ہزار لوگ لنچ بھی کریں گے، ڈنر بھی کریں گے. بالکل صحیح. تو مطلب اس سے بڑی کانسنٹریٹڈ مارکیٹ تو میرے خیال میں ایک عام آدمی کو بھی نہیں مل سکتی. بہت ساری چیزیں، یہ تو میں ایک چھوٹی سی مثال، فیکٹریز لگیں گی،
ویئنگ اسٹیشن لگیں گے, گیس اسٹیشن لگیں گے, ٹمبر فیکٹریز لگیں گی, کیا کیا نہیں ہوگا. اکنامک ہبز بنیں گے, انڈسٹریل زونز بنیں گے, ٹیکنالوجی پارکس بنیں گے. اب میرے خیال میں ناردرن ایریا میں وائی فائی کا سسٹم جو فائبر آپٹکس ڈال رہے ہیں, میرے خیال میں کراچی پورے سندھ سے بہتر تو وہاں اب ہو جائے گا. جو $160 بلین کا انویسٹمنٹ 3PEC کے تھرو, وہ تو ٹیکنالوجی کے لیے ہو رہا ہے. تو ہر قسم سے دوسری آگہی ہمارے یہاں. اب پھر ناردرن ایریاز کی سیاحی بڑھ جائے گی. ایک مہم چلانی چاہیے کہ وہاں گندگی نہ کی جائے, کیونکہ ہم جا کے اتنے خوبصورت, یہ اگر مہم چلے گی, کہیں سے یہ اعلان ہوگا کہ وہاں گندگی نہیں ہوگی, تو پھر ایک اور اعلان ہوگا کہ وہاں کوئی نہیں جا سکتا. سر پھر فائن لگانا شروع کر دیں نا, موٹر وے پہ سدھر گئی ہے نا, فائن لگانا شروع کر دیں, ایک انوائرمنٹل پولیس بنا دے. بالکل صحیح بات ہے, انوائرمنٹل پولیس بنا دے. بہت شکریہ میر محمد علی خان صاحب. مجھے چونکہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا, گزر جاتا ہے, اور میرا خیال تھا کہ ہم کچھ دیر اور گفتگو کرتے, لیکن مجھے آواز آ رہی ہے پیچھے سے کہ جی پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ گیا. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. طارق میر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین محترم, اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.